बस उसका तीसरा बाब 10 याद प्लीज पढ़ दीजिए। अब मैं तुम्हें ये दूसरा पद लिखता हूँ और जानता हूँ कि दोनों खतों से तुम्हारे साफ दिलों को आप आगे आइए प्लीज। ए अजीजो, अब मैं तुम्हें ये दूसरा खत लिखता हूँ और याद दहानी के तौर पे दोनों खतों से तुम्हारे दिलों को साफ उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर कही और खुदावंद और जी के उस वचन को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था। और ये पहले जान लो कि आखिरी दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा हलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिए से आसमान कदीम से मौजूद है और ज़मीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के ज़रिया से उस ज़माना की दुनिया डूब कर हलाक हुई, मगर उस वक्त के आसमान और उस ज़मीन उसी कलाम के ज़रिया से इसलिए रखे गए कि जलाए जाएं, और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन में पुख्त रहेंगे। ऐ अज़ीज़ो, ख़ास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसे देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर के दिन की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर-गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक और हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। आमीन। Praise the Lord. तमस्कर करने वालों पर एक्चुअली ये इसका टाइटल है। बेसिकली खुदा पतरस ने तमस्कर करने वालों पर तमस्कर किया है, ठीक है। और वो क्या है कि पतरस रसूल ने बयान किया कि खुदा के कलाम का इनकार करने वाले, तमस्कर करने वाले खुद उसके कलाम की सच्चाई का सबूत है। कैसे? उनकी मौजूदगी ये जाहिर करती है कि वही कलाम जिससे वो झुठलाते हैं वो असल खुदा का सच्चा कलाम है। लिहाजा हमें बरगश्ता ठट्ठा करने वालों की मौजूदगी पर हैरान होने की जरूरत नहीं है। ठट्ठा करने वाला वो होता है जो इन चीज़ों को हल्का लेता है, जिन्हें संजीदगी से लेना चाहिए उनको हल्का लेता है। नूह के लोग या नूह के ज़माना के लोग जो थे वो आने वाले फैसले पर हंसते थे, और सदोम के लोग इस ख्याल का मजाक उड़ाते थे कि आग और गंधक उनके गुनाह आलूदा शहर को तबाह कर सकती है। अगर आपने कभी यीशु मसीह की गवाही देने की कोशिश की हो तो आपने ज़रूर ऐसे लोगों को देखा होगा जो दोज़ख या आने वाले फैसले के दिन यानी अदालत के दिन जिसे हम कहते हैं आपको तमस्कर करते हुए या ठट्ठा करते हुए दिखाई देंगे। ये बरगश्ता लोग ठट्ठा क्यों करते हैं? इसलिए कि वो अपने गुनाहों में जिंदगी बसर करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि वो अपने गुनाहों में जिंदगी बसर करना चाहते हैं। और पतरस ने ये अपने खात में बताया भी, दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत का हमने जिक्र भी किया कि पतरस वाज़ह करते कि झूठे उस्ताद नापाकी की नापाक ख्वाहिशों का जो है वो शिकार हैं, बल्कि उनको फ़रोग देते हैं। और कमज़ोर लोग जो है वो जिस्म की ख्वाहिशात में जो है वो फंस जाते हैं और उनका शिकार हो जाते हैं। और ये वो लोग जब वो फंसते हैं जो जिस्म की ख्वाहिशात से भरे हुए होते हैं, वो इनकी बात को मान लेते हैं, हाँ हाँ ठीक है, लेट है कोई बात नहीं, ये नहीं होगा।
اس لیے وہ عدالت اور خداوند کے آنے کی تعلیمات پر تمسکر کرتے ہوئے کیا جاتے تھے۔ کبھی دیکھا نہ سنا، ایون تو کئی ایسے ایماندار بھی ہیں، اور ان کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا ہمیشہ ایک ہی طرح چلتی رہی ہے، ماضی میں کوئی بڑا تباہ کن جو ہے وہ واقعہ نہیں ہوا، لہٰذا آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ کرونا آیا، لوگوں کے اندر ایک بڑا خوف ہراس آیا، کرونا چلا گیا تو کیا ہوا؟ لوگ چیزوں کو سائنسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، وہ جو جتنے بھی جو ایکسپیریمنٹس ہیں یا شواہد ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں۔ سائنس کا یہی کام ہے نا۔ لیکن وہ جان بوجھ کر، جو پولس پطرس نے یہاں پر کیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ جان بوجھ کر یہ بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کس طرح سے؟ وہ جان بوجھ کر کئی حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سائنسی طریقہ مادی جو کائنات کے بارے میں تو کارآمد ہے، ایسے ہی ہے نا کہ جو کچھ نظر آتا ہے اس کے اوپر جو ہے اس کے سارے سسٹم یا طریقے لاگو ہو جاتے ہیں، یا اس کو ہی ایکسپیرینس یا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ جو چیزیں نہیں ہیں اس کے اوپر تو کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کرتا ہے۔ مگر آپ بائبل کی پیشن گوئیوں کو لیبارٹری میں رکھ کر عام نظریے کی طرح نہیں پرکھ سکتے، یہ یاد رکھیے۔ وہ لیبارٹری میں لے کر کیا کیا جائے، اسے پرکھا جائے۔ اور جتنے بھی سائنس کے نام پر جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ دراصل محدود تجربات پر مبنی ہوتے ہیں اور ہمیشہ بدلنے کے تابع رہتے ہیں، یعنی جو ہے اگر وہ بنے ہیں تو وہ بدل بھی سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ قائم ہوگی۔ کوئی سائنسدان لامحدود تجربات نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ اپنے خیالات اور حالات پر مکمل قابو پا سکتا ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن خدا کا کلام اب بھی، جیسے پطرس نے کہا ہے، وہ اندھیری جگہ میں چراغ کی مانند ہے۔ آمین۔ اور ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، ٹھٹھا کرنے والے کچھ بھی کہیں، عدالت ضرور آئے گی اور یسوع مسیح اپنی جلالی بادشاہت قائم کرنے کے لیے ضرور واپس آئے گا۔ آمین۔ اس لیے تیسرے باب اس کی پہلی 4 جو آیات ہے، پطرس نے یہ خدا کے کلام کو سچ ثابت کیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے، اے عزیزو، میں تمہیں یہ دوسرا خط لکھتا ہوں، اور یاد دہانی کے طور پر تم دونوں خطوں سے تمہارے صاف دلوں کو ابھارتا ہوں کہ تم ان باتوں کو جو پاک نبیوں نے پیشتر کہیں اور خداوند اور منجی کے اس حکم کو یاد رکھو جو تمہارے رسولوں کی معرفت آیا تھا، اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے مطابق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے ہوتا آیا ہے۔ آمین۔ یہ ممکن ہے کہ انسان کا ذہن صاف اور مخلص ہو، مگر اس کی یادداشت کیا ہو سکتی ہے؟ کمزور ہو نا۔ ذہن صاف ہو، یادداشت ٹھیک ہو، مخلص بھی ہو سکتا ہے، لیکن یادداشت کیا ہو سکتی ہے؟ کمزور ہو۔ اس لیے پطرس نے یہ دوسرا خط جو اپنے جو ہے لکھنے والوں کو، جن کو لکھا گیا ہے، جگانے اور بیدار کرنے کے لیے لکھا تھا کہ یاد آنے کے طور پر، ٹھیک ہے؟ بے شک آپ مخلص ہیں، بے شک آپ ایماندار ہیں، لیکن یاد دہانی کے لیے ہے، کیونکہ یادداشتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ کمزور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے پطرس نے کیا کیا ہے؟ ایمانداروں کو کیا کیا ہے؟ یاد دلایا ہے، تمہارے صاف دلوں کو یہ ابھارتا ہوں۔ کن کے کیسے دلوں کو؟ اس کا مطلب ہے وہ ایمانداروں سے مخاطب ہے، صاف دل والوں سے مخاطب ہے، مخلص لوگوں سے مخاطب ہے، جن کا ذہن صاف ہے ان سے وہ مخاطب ہے، اور کہتا ہے یہ یاد دہانی کے لیے ہے، کیونکہ جو مخلص ہیں، جن کے صاف دل ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی یادداشت کمزور ہو، اس لیے وہ یاد دہانی کے طور پر یہ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے ضروری ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسیحوں کے لیے یا جو ایماندار ہے ان کے لیے خدا کی سچائی یا وہ
کہہ لیجیے کہ وہ فارمل بن جاتی ہے، یعنی وہ سچائی کے عادی ہو جاتے ہیں کلام، ٹھیک ہے جی، خدا کا کلام ہے۔ تو جیسے آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو اعمال کی کتاب میں ہے، وہ کلام سن رہا ہے، لیکن سنتے سنتے کیا ہو گیا، وہ سو گیا اور سو کر کیا گر گیا، ٹھیک ہے، کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ لیکن پترس نے یا کلیسیا کو بیدار کرنے کے لیے خط لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے آسمانی باپ نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی دی ہے تاکہ ہمیں خدا کے کلام کی سچائی اور اسے عمل میں لانے کی آزادی ملے، آمین۔ مگر اکثر ہم اس نعمت کو معمولی سمجھتے ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں، جو ہمارے موبائل کے اندر جو الیکٹرانک بائبل ہے، اس نعمت کو معمولی سمجھ لیتے ہیں اور سست ہو جاتے ہیں۔ کلیسیا کو باقاعدہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ دشمن ہمیں سویا نہ پائے اور ہماری روحانی غفلت کا فائدہ نہ اٹھائے۔ اس لیے پترس نے یاد دہانی کے طور پر یہ خط لکھا ہے۔ چونکہ خدا کا کلام سچا ہے، اس لیے ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے اور اس کے پیغام کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے، آمین۔ اور اس کے دو باتوں کے لحاظ سے آپ خدا کے کلام کو سمجھیے۔ اس لیے نئے ایمانداروں کو کلام میں مضبوط کرنا ضروری ہے، کیونکہ جھوٹے استاد سب سے پہلے انہی کو نشانہ بناتے ہیں۔ دوسری بات، پرانے ایماندار، پرانے سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے سے ایماندار ہیں کو بھی یاد دلانا چاہیے کہ بائبل کی تعلیمات خاص طور پر مسیح کی واپسی کے متعلق کتنی اہم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو اپنی زندگی سے نکال بیٹھے ہیں کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، وہ اس بات کو بھول بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس بات کو بڑا فارمل سا لیتے ہیں، وہ بڑا معمولی سا لیتے ہیں، جو پرانے ایمانداروں کی بات کرتا ہوں، اور نئے ایمانداروں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹے استاد، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے، جو نبوتی کلام ہے یا تعلیم ہے جو ہمیں ملی ہے، جو نبیوں کی معرفت ہمیں ملی ہے، ہمیں سنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیں یہ جگاتی ہے تاکہ ہم پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاریں اور کھوئے ہوں کو جیتنے کی کوشش کریں، آمین۔ جو کھو چکے ہیں، جو لاسٹ ہیں، ہم اس کی طرف دھیان کریں۔ اور اس لیے بائبل مقدس کیا کرتی ہے، ہمیں خداوند کے دن کے بارے میں سکھاتی ہے۔ یہ رسولوں کی عجائب کردہ یہ بات نہیں خداوند کے دن کی بابت، یہ انبیاء نے سکھایا ہے، اور خود خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ تعلیم وہ دی ہے۔ اور جب آپ پترس کا دوسرا باب پڑھتے ہیں، اس میں پترس نے پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی، جب آپ دوسرا باب اس کی تیسری آیت بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس نے یہ سب چیزیں اس نے عنایت کی ہیں۔ پترس نے خدا کے کلام کی یکسوئی پر زور دیا ہے، اس کی یکجہتی پر زور دیا ہے، جس کو ہمیں جاننا اور سمجھنا ہے۔ اور جب کوئی شخص وہ اس بات کا انکار کرتا ہے یا ٹھٹھا کرتا ہے مسیح کی قدرت اور اس کی آمد کے بارے میں، جس کے بارے میں پترس نے وہ دوسرے باب میں جس کا ذکر بھی کیا تھا، تو ایکچولی وہ انبیاء کی کتابوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم یعنی انجیل، یعنی خوشخبری اور رسولوں کی تحریروں کو جھٹلاتے ہیں۔ جو شخص وہ مسیح کی آمد کا انکار کرتا ہے، یا وہ بھی شخص جو ڈیلے کرتا ہے، یا وہ غافل ہے، یا وہ سویا ہوا ہے کہ بھی ابھی نہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی مستی میں مست ہے، یا وہ اپنی زندگی کے اندر مگن ہے، یا دنیا کے اندر وہ اپنا دھیان لگائے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ نوح کے زمانے ہی سے خدا نے خبردار کیا تھا کہ عدالت آنے والی ہے، کیا تھا۔ اور کہیں دیکھیے کہ جو ہمارے اسرائیل انبیاء ہے، انہوں نے خداوند کے دن کی پیشن گوئی کی ہے اور عدالت کے آنے کی سخت تنبیہ کی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ آپ یسایہ کی کتاب میں پڑھیے، آپ یرمیہ کی کتاب میں پڑھیے، دانیل کی کتاب میں پڑھیے، یوئیل، آموس، ٹھیک ہے، صفنیہ، زکریا، ان تمام کتابوں کے اندر آپ کو پڑھیے، خداوند کے دن کی بابت وہ بات کی گئی ہے
کہ وہ کس طرح سے وہ خداوند کا دن آئے گا اور کس طرح سے جو ہے ہر ایک چیز جو ہے وہ ہلنے والی ہے اور ہولناک ہوگا، تاریک ہوگا، ظلمت سے بھرا ہوا ہوگا۔ تو آپ جو ہے ان تمام جو انبیاء کی کتابوں کے اندر آپ کو ملتا ہے خداوند کے دن کی تعلیم، اس کے اوپر غور کیجئے، ٹھیک ہے، کہ کیا بائبل بیان کر رہی ہے اور کس طرف جو ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس عدالت کے وقت کو جو ہے بائبل مقدس جو ہے یعقوب کی مصیبت کا زمانہ کہتی ہے، جو ہے اس کو مکروہ مصیبت یا ٹرائبولیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اس عدالت کے دن کے بارے میں کہاں پر ذکر کیا ہے، کہاں پر تعلیم دی ہے؟ زیتون کے پہاڑ پر اپنے واعظ میں تعلیم دی ہے، جسے ہم زیتونی واعظ بھی کہتے ہیں۔ کون سا واعظ ہے؟ ایک پہاڑی واعظ ہے، ایک کون سا ہے؟ زیتونی واعظ۔ زیتونی واعظ جو ہے وہ کون سا ہے؟ جس پر خداوند یسوع مسیح نے عدالت کے بارے میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پولس رسول نے تھسالونیکیوں کے خط، پہلا تھسالونیکی اس کے 5ویں باب میں اور دوسرا تھسالونیکیوں یا اس کے پہلے 2 باب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور یوحنا رسول نے اس خوفناک دن کو مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 6 باب سے 19ویں آیت تک، 6 باب اور 19ویں باب میں تفصیل سے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ وقت وہ ہوگا، کون سا؟ خدا کا قہر قوموں کے اوپر وہ ڈالا جائے گا، شیطان کو اپنی غصہ اور دشمنی ظاہر کرنے کی آزادی دی جائے گی۔ یہ وقت اس وقت ختم ہوگا جب یسوع مسیح جلال اور قدرت کے ساتھ واپس آئے گا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بائبل میں جو مختلف دن وہ کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں آپ کو خداوند کا دن، خدا کا دن اور مسیح کا دن جو ہے وہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور جب آپ اس طور پر بات کرتے ہیں، غور سے سنیے گا، جب آپ خداوند کا دن کا ذکر کرتے ہیں، یہ عدالت کا دن جو مسیح کی واپسی اور زمین پر اس کی حکومت کے قیام پر وہ ختم ہوگا۔ اور خدا کا دن جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ وقت ہے جب خدا کے لوگ نئے آسمان اور نئی زمین میں رہیں گے اور ساری برائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہوگی۔ یہ خدا کا دن ہے۔ اور جب آپ مسیح کے دن کی بات کریں گے تو اس کا تعلق کلیسیا کے لیے مسیح کی آمد کے بارے میں ہے۔ یہ دن جو ہے اس سے ہم جو ہے وہ تعلیم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کلیسیا کے جو ہے اٹھائے جانے کے اوپر بھی کئی نظریات آپ کو ملیں گے۔ اور مسیحی جو اسکالرز ہیں اور مسیحی جو طلباء ہیں ان کے بارے میں 3 بڑے نظریے ہیں۔ آپ اس کو سمجھیے، اور آپ جب اس طرح کی باتیں سنیں گے تو آپ یہ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ بات کیا کی جا رہی ہے، کہ جب اٹھائے جانے یا ریپچر کی بات کی جاتی ہے اور بائبل مقدس میں جو ہے اس کو جو ہے خداوند کے حضور جمع ہونے کے طور پر یہ بات کی ہے تھسالونیکیوں کے خط کے اندر، کہ جب ہم خدا کے حضور میں جمع ہوں گے تو گیدرنگ ٹوگیدر کا جو ہے ورڈ استعمال ہوا ہے۔ 3 جو ہے وہ اس کے بارے میں نظریات ہے، اس کو کہتے ہیں پری ٹرائبولیشن۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کلیسیا مصیبت کے زمانے سے پہلے آسمان پر اٹھا لی جائے گی۔ تو گویا یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ کلیسیا کیا کی جائے گی؟ مصیبت کے زمانہ سے پہلے آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ ایک ہے مڈ ٹرائبولیشن، یعنی کلیسیا مصیبت کے درمیان اٹھائی جائے گی تاکہ وہ پہلی آدھی مصیبت کو جھیلے مگر آخری سے محفوظ رہے، تو اس کو کہتے ہیں مڈ ٹرائبولیشن۔ ایک ہے پوسٹ ٹرائبولیشن۔ کیا ہے بولیے؟ کلیسیا مصیبت کے آخر میں اٹھائی جائے گی جب خداوند جلال کے ساتھ واپس آئے گا۔ آمین۔ تو یہ تینوں نظریے جو ہے آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے، اور انبیاء نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ دنیا پر عدالت ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ کو یسایہ میں بھی اس کا ذکر، میں نے بھی اس کا ذکر کیا، یسایہ میں ملے گا، یرمیہ میں ملے گا، آموس میں ملے گا، تو یہ سارے آپ کو وہاں پر نظر آئیں گے۔ اب جو تینوں نظریے جو آپ کو نظر آتے ہیں، پری ٹرائبولیشن، مڈ ٹرائبولیشن اور پھر کون سا ہے؟ پوسٹ ٹرائبولیشن، یعنی مصیبتوں سے پہلے، مصیبتوں کے درمیان یا مصیبتوں کے آخر میں کلیسیا کیا کی جائے گی؟ ٹھہرائی جائے گی۔ اب ہر گروہ میں نیک اور خدا ترس لوگ موجود ہیں۔
प्री ट्रैबुलेशन में, पोस्ट ट्रैबुलेशन में और मिड ट्रैबुलेशन में, तीनों नज़रियात में, जो दरमियान में और जो पहले और फिर बाद, मुसीबतों से पहले, मुसीबतों के बाद या मुसीबतों के दरमियान में है। ठीक है, एक बात गौर से सुनिएगा और जहन में बैठा के रखिएगा, इसके ऊपर जो बड़ी बहस है, इसके ऊपर हर एक जो है, कई लोग जो है इसके ऊपर बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे दरमियान इस मौजू पर मुख्तलिफ तशरीयात को कभी भी रफाकत या मसीही मोहब्बत में रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। मेरी बात समझिए आपको मिड अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, आपको प्री ट्रैबुलेशन अच्छा लगता है कोई बात नहीं, अगर आपको पोस्ट ट्रैबुलेशन अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आप इसके ऊपर अकड़ ना जाए, आपको पता है। ठीक है, आप देखिए तशरीहात हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तशरीहात है, कोई किसी के ऊपर खड़ा रहता है, मैं प्री ट्रैबुलेशन पर यकीन करता हूँ, मैं पोस्ट पर करता हूँ, मैं मिड ट्रैबुलेशन के ऊपर करता हूँ। ठीक है, इसलिए सिर्फ इस बात का ख्याल रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है और वो हमारी और वो ठट्ठा करने वालों की अदालत करेगा। आमीन। तो बाइबल ना सिर्फ खुदावंद की दिन की पेशन गोई करती है, बल्कि उन ठट्ठा करने वालों के जाहिर होने की भी खबर देती है जो कलाम का इनकार करते हैं। उनकी मौजूदगी खुद इस बात का सबूत है कि जिस कलाम का वो इनकार करते हैं वही दरअसल खुदा का सच्चा कलाम है। आमीन। इसलिए हमें ऐसे मजाक उड़ाने वालों की मौजूदगी पर हैरान नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए नूह का जमाना के ऊपर उन्होंने ठट्ठा किया है, नूह के जमाना के लोगों ने ठट्ठा किया, सदूम के बशिंदों ने इस बात पर हंसते थे कि आग गंधक उनके गुनाहगार शहर को तबाह नहीं कर सकती, हंसते थे ना। तो गोया आप अंदाजा कीजिए कि हमें जो है मिलता है कि खुदा किस तरह से इन तमाम की जो ठट्ठा मारते हैं और हंसी उड़ाते हैं, तमस्कर करते हैं, खुदा उनकी अदालत करता है। ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, ये खुदा पहले भी कर चुका है। आमीन। अगर गौर से सुनिए, दो बातें खुदा के कलाम के हवाले से है। अगर आपकी तर्ज जिंदगी खुदा के कलाम के बरखिलाफ है तो आपके पास दो ही रास्ते हैं। ठीक है, दो रास्ते हैं। क्या, कौन कौन से? या तो आप अपनी जिंदगी बदल लें या फिर खुदा के कलाम को बदलें। ठीक है, या क्या करें? अपनी जिंदगी बदल लें या फिर क्या करें? खुदा के कलाम को, हाँ जी, ये यहाँ ये कर लो, या तो क्या करना पसंद करेंगे? हैं? वाकई क्या करना चाहिए? अगर हमारी तर्ज जिंदगी खुदा के कलाम के बरखिलाफ है तो क्या करना चाहिए? दो रास्ते हैं हमारे पास। कौन कौन से? या तो अपनी जिंदगी बदल लें, तो फिर यार क्या करें? ये पतरस का दूसरे खाल का तीसरा बाब काट लो। ठीक है, या मैं अक्सर कहता हूं कि मत्ती 24वां बाब क्या कर दिया जाए? हैं? फाड़ दिया जाए। ठीक है, ये कर दिया जाए। या मकाशवा की किताब के जो अगले चैप्टर्स हैं वो क्या कर दिया जाए? वो फाड़ दिए जाए, या मकाशवा की किताब को निकाल दिया जाए, कैसा किया जा सके। लिहाजा जो ठट्ठा करने वाले हैं वो दूसरा रास्ता चुनते हैं। इसलिए वो अदालत और खुदावंद की आमद की तालीमात पर क्या करते हैं? बोलिए, वो जो है वो ठट्ठा करते हैं और उनका इनकार करते हैं। इसलिए अजीज बहन भाइयों, हमें ये समझने की जरूरत है कि खुदा ने नूह के जो है जमाना के ठट्ठा करने वालों को क्या किया था? मारा, उनकी अदालत की। खुदा ने सदूम अमूरा के लोगों को जो गुनाह करने से बाज नहीं आ रहे थे, जो शरारत उनकी जिंदगियों के अंदर थी, खुदा ने उनको क्या किया है? आग से मारा है। एक को पहाड़ियों से मारा है और दूसरा
आग से मारा है। और पतरस ये बयान करता है जो 5वीं आयत से 7वीं आयत तक है कि खुदा का काम कंसिस्टेंट है, खुदा का काम मुस्तकिल है। आमीन। और उसने किस तरह से जो है पतरस ने उनके जो दलाइल है उसको रद्द किया है, जो कहते हैं नहीं ये अदालत नहीं होनी, या ठट्ठा उड़ाते हैं वो नहीं आने का। दो बातें हैं, वो नहीं आएगा और अदालत नहीं होगी। दो बातें हैं, कौन कौन सी है? वो नहीं आएगा और अदालत नहीं होगी। पतरस ने इन दोनों के दलाइल को बेवकूफ़ाना अहमकाना दलाइल का जवाब दिया है। वो कहते हैं खुदा अपनी बनाई हुई दुनिया के निज़ाम में कभी मुदाखलत नहीं करता, इसलिए मसीह की आमद का वादा सच नहीं है। उसके आने का वादा कहाँ गया? अभी तक ये ज़मीन कायम और दायम है, यही है ना। और ये कहते हैं कायम दायम रहेगी, ऐसे ही ना। वो अपने निज़ाम में मुदाखलत नहीं करता है। फिर पतरस ने क्या किया है? उनको पिछले काम याद दिलाए कि खुदा का कलाम ज़मानों से एक जैसा और मुस्तकिल है। खुदा का काम ज़मानों से एक जैसा और क्या है बोलिए? मुस्तकिल है। पतरस ने जो है वो 2 सबूत पेश किए हैं जिन्हें झूठे उस्ताद जानबूझकर क्या करते हैं, या नज़रअंदाज वो करते हैं। इसलिए आज आप भी पतरस की इन दलाइलों को समझिए, ठीक है। और वो क्या कहते हैं? वो अपने आप को दानिश्वर कहते हैं। उन दानिश्वरों में कौन है? साइंसदान हैं, जो है वो जो लिबरल जो है थियोलॉजी के ऊपर बिलीव करते हैं, और जो फिलोसोफर हैं, ठीक है। पतरस ने कहा ये जानबूझकर क्या करते हैं बोलिए? जानबूझकर क्या करते हैं? ये भूल गए हैं कि खुदा के कलाम के जरिए से आसमान कदीम से मौजूद है और ज़मीन पानी में से बनी और पानी में कायम है, ठीक है। ये जानबूझकर जो है ये हकायक को नज़रअंदाज करते हैं। और उसने 2 बड़े जो है ये तख्लीकी काम खुदा ने के उसने पेश किए हैं। वो क्या है? खुदा का तख्लीकी काम क्या है कि खुदा ने ज़मीन पर से ज़मीन के कलाम के जरिए से आसमान कदीम से मौजूद है, पहली बात। और दूसरी बात, ज़मीन पानी में से बनी और पानी में क्या है बोलिए? कायम है। ये उसने कलाम की सदाकत को बयान किया है, उसके काम को बयान किया है। लेकिन साथ उसने ये एक और बात कही है कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि वो अपने काम में मुदाखलत नहीं करता है तो ये झूठ है। उसने अपने काम में मुदाखलत की है, और उसने क्या किया है? उसने अपनी तख्लीक के अंदर मुदाखलत की है। और उसने दूसरी बात ये की है, नूह के ज़माने का तूफान पेश कर दिया। अगर ज़मीन कदीम से उसके कलाम के जरिए से आसमान कदीम से कायम है, और ज़मीन कैसे बनाई गई है बोलिए? उसके कहने से पानी से बनाई गई है, और पानी पर क्या है बोलिए? कायम है। तो खुदा ने आसमान और ज़मीन को अपने कलाम के वसीले से पैदा किया है। और खुदा ने यह पैदाइश पहले बाब में कई दफ़ा ये बात कही गई है, ये बार बार दोहराया गया। खुदा ने कहा, ठीक है, ये बार बार कहा, खुदा ने कहा रोशनी हो जा, खुदा ने ये कहा, खुदा ने ये कहा, खुदा ने कहा। और आप ज़बूर में पढ़े, खुदा ने फरमाया और क्या हो? वो हो गया, ठीक है। ऐसे ही ना, खुदा ने कहा और वो क्या हुआ? वकूअ में आ गया। तो ये देखिए कि खुदा की तख्लीक जो है उसके कलाम के जरिए से है, और उसी कलाम के जरिए से कायम और बरकरार भी है। आमीन। वही खुदा जिसने अपने कलाम के वसीला से दुनिया को पैदा किया, वो अपनी दुनिया में मुदाखलत कर सकता है और जो कुछ चाहे कर सकता है। ये उसका कलाम है जिसने दुनिया को बनाया, और वही उसे कायम रखेगा, और उसका कलाम सब चीजों के ऊपर कुदरत रखता है। आमीन। चनाचे ये जमीन के ऊपर दुनिया और जमीन उस पानियों के ऊपर कायम थी, तो खुदा ने मुदाखलत की और उन ठट्ठा करने वालों और उन हंसी करने वालों और उन गुनाह करने वालों के ऊपर पूरी अदालत जो है वो की। खुदा ने क्या कहा? मैं खुद क्या करूंगा? तूफान लेकर आऊंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
اور طوفان ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو اس دنیا کی ہسٹری کے اندر، اس زمین کی ہسٹری کے اندر سب سے بڑا یہ ایویڈنس ہے کہ اگر زمین کو اس کے کلام کے وسیلے سے قائم اور برقرار رہی ہے تو خدا ہی ہے، یہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہوئی ہے۔ یہ خدا نے فرمایا تھا کہ میں طوفان لے کر آؤں گا، اور طوفان کیا ہوا ہے؟ وہ آیا ہے۔ اور یہ طوفان جب وہ تباہ کن واقعہ تھا، اور یونانی زبان میں اس کا لفظ ہے طوفانی یا اوبر آیا، ٹھیک ہے؟ تو گویا اتنا بڑا طوفان جو ہے جو کیسے وقوع کے اندر آ گیا، یہ اسی کے کلام کے کہنے سے ہوا ہے، یہ اسی کی جو ہے مداخلت کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اگر کوئی یہ شخص یہ کہتا ہے کہ خدا یہ زمین برقرار رہے گی، اس کو کچھ ہونے کا نہیں ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں یہ کچھ ہونے کا نہیں ہے، آتی رہی ہیں چیزیں اور جاتی رہی ہیں چیزیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور چلتا رہے گا، آمین۔ اور آپ دیکھیے زمین پر رہنے والے لوگوں نے شاید کبھی بارش کا طوفان یا زمین کی گہرائیوں کے چشمے پھوٹتے نہیں دیکھے تھے، مگر یہ سب کچھ کیا تھا؟ حقیقت تھی، ایسا ہی ہے نا؟ حقیقت تھی، اور ان کے سائنسدان بھی ان ٹھٹھا کرنے والوں کی طرح کہہ سکتے تھے سب کچھ ہمیشہ سے ایک جیسا چلتا آ رہا ہے، زندگی کا نظام ایک سا ہے، اس لیے کچھ غیر معمولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عزیز بہن بھائیوں، کوئی یہ نہ کہے کہ زمین قائم تھی، برقرار ہے، یہ نظام چلتا رہے گا۔ خدا کو یہ اختیار ہے، کیونکہ اس کے کلام کے ذریعے سے کیا کیا گیا ہے؟ بولیے، یہ زمین بنائی گئی تھی، پانیوں پر قائم تھی۔ خدا نے کہ کس سے اس وقت کے لوگوں کو مارا؟ بولیے، پانیوں سے مارا کہ نہیں مارا؟ خدا کو مداخلت کرنے کی پوری قدرت حاصل ہے، اس کو پورا اختیار ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑا ہاٹ ایشو کیا ہے؟ بولیے، ٹھیک ہے، موسماتی جو ہے وہ تبدیلیاں ہیں، کلاؤڈ برسٹ سنا؟ موسماتی جو ہے وہ انوائرمنٹل تبدیلیاں ہیں، ویدر چینج ہو رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایک دم آپ کو کہاں سے سنائی دے دیا؟ ٹھیک ہے، یہ پیش رفتیں کب سے سٹارٹ ہو گئی ہیں؟ خدا کو مداخلت کرنے کی جو ہے وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور اس کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ آسمان سے بارش برسا سکتا ہے یا آسمان سے آگ نازل کر سکتا ہے، آمین۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، زبور 115 اس کی 3 آیت میں اس کا ذکر ہے، خدا ہمارا آسمانوں میں ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا، جو کچھ چاہا وہی کیا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، وہ اپنی مرضی کو پورا وہ کرتا ہے، ہاللیلویا۔ اس لیے پترس نے یہ کہا نا کہ زمین چل رہی ہے، اس کا نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہا بھائی سنو خدا کا کلام میں آپ کو بتاتا ہوں، اس زمین کے اوپر یہ زمین اس کے کلام سے قائم اور جو ہے بنی ہے، اسی سے قائم ہے، اور اسی زمین کے اوپر اسی پانیوں سے جسے بنایا ہے اس کو کیا کر دیا تھا؟ الٹ کر رکھ دیا تھا، آمین، پریز دی لارڈ۔ لیکن خدا کے کلام میں ایک اور بات جس کا پترس نے ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اب دنیا کو آگ کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ اس دن کے لیے جب کیا ہوگی؟ عدالت آئے گی۔ پہلے اس نے یہ کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ بولو، دسو، او بڑی دیر ہو گئی ہے، کتنی کی دیر ہو گئی ہے؟ او صدیاں گزر گئی ہوں نہیں، او کتنے کی پاکستان ورگے ملکہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی دوسرے ملک، ٹھیک ہے، چائنا میں نہیں آ سکتا، انہوں نے ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، نیدرلینڈ وغیرہ وہ بڑے مضبوط ہے، ٹھیک ہے، نیدرلینڈ پتہ ہے وہ چاروں طرف سمندر ہے، بیچ میں جب وہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ نہیں بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خدا نے اب زمین کو کیا کیا ہے؟ دنیا کو آگ کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے، آگ، ٹھیک ہے۔ کیوں خدا نے آگ سے مارنا؟ کیونکہ اس نے وعدہ کیا کہ میں زمین کو پانیوں سے نہیں ماروں گا، ٹھیک ہے۔
بھائی میری مرضی، بھائی خدا تو کیوں نہیں مارے گا؟ تو وہ کیا کہتا ہے سسٹر یاسمین؟ بھائی تینوں کی میری مرضی، ٹھیک ہے، دس از مائی اتھارٹی، دس از مائی پاور. میں نے اب جو ہے اس زمین کو جو ٹھٹھا مارتی ہیں، جو تمسکر کرتے ہیں، جو باز نہیں آتے کہ میں دنیا کو کس سے ماروں گا، بولیے آگ سے. آگ کے لیے محفوظ اس نے رکھا ہوا ہے. اور دیکھیے کہ کینتھ ویسٹ نے آگ کے لیے محفوظ، ٹھیک ہے، ریزروڈ انٹو فائر کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا ہے اسٹورڈ ود دا فائر، کہا ہے اسٹورڈ ود دا فائر. فائر کو کیا کیا اس نے؟ اسٹور کیا ہے. اور بالکل جدید دور کی زبان ہے یہ. آج کی اٹامک سائنس نے یہ بات ظاہر کر دی ہے کہ دنیا کے بنیادی عناصر میں زبردست قوت چھپی ہوئی ہے کہ نہیں. یہاں تک کہ گلاس پانی میں اتنی اٹامک توانائی ہے وہ ایک شہر کو جلانے کے لیے کافی ہے، چھوٹا سا. اور ایک جو ہے چھوٹا سا جو ہے ایک جو ہے بہت بڑا سمندری جہاز جو ہے، بحری جہاز کو چلانے کے لیے جو ہے وہ اتنی توانائی کافی ہے اٹامک. دیکھیے غور سے سنیے، انسان نے یہ عظیم طاقت دریافت کر لی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا ایٹمی تباہی کے دہانے پر کھڑی محسوس ہوتی ہے. ایسا ہی ہے؟ تاہم غور سے سنیے، پطرس اشارہ کر رہا ہے کہ انسان اپنی گناہ آلودہ ایٹمک توانائی کے غلط استعمال سے دنیا کو تباہ نہیں کرے گا. کیا کر دے گا؟ لگتا ہے نا کہ اٹامک انرجی پاکستان اور بھارت کے درمیان میں صلح کیوں ہوئی؟ دونوں کو کیا ہے؟ دونوں کے پاس کیا ہے؟ ایٹم بم ہے. I want to tell you one thing. اور یہ غور سے سنیے، جتنے امریکہ، روس، ان کے پاس کتنے ایٹم بم ہے؟ سب سے زیادہ ایٹم بم ہیں. ایسا ہی ہے؟ مگر وقت آنے پر، ٹھیک ہے، یہ ساؤتھ کوریا کا جو ہے وہ صدر جو ہے وہ بٹن نہیں دبائے گا، نہ ٹرمپ دبائے گا، نہ چائنا کا دبائے گا، نہ رشیا کا پیوٹن دبائے گا. وقت آنے پر خدا ہی بٹن دبائے گا. میری بات سن لیجیے، جتنا مرضی بٹن ایٹمک بم رکھ لیں، پرانی تخلیق کو ساتھ ہی گناہ گار انسانوں کے تمام کام کو جلا کر ختم کر دے گا. پھر وہ نئے آسمان اور نئی زمین لائے گا اور جلال کے ساتھ سلطنت کرے گا. آمین. خدا کی اصل تخلیق میں سب کچھ اچھا تھا. انسان کے گناہ نے ایک اچھی تخلیق کو کرانتی اور بوجھ تلے دبی ہوئی تخلیق میں بدل دیا ہے، جو رومیو کے خط میں پول نے اس کا ذکر کیا ہے. خدا گناہ گار انسان کو ایک کامل ماحول میں رہنے نہیں دے سکتا، یہ یاد رکھیے. اس لیے اس نے انسان کے سبب سے زمین پر لعنت بھیجی ہے. اس نے جو ہے کس کے سبب سے لعنت بھیجی؟ کیا اس نے لعنت بھیجی؟ اس نے انسان کے سبب سے زمین پر لعنت بھیجی ہے. تیرے سبب سے زمین پر لعنت آئی ہے. ایسے ہی ہوا نا؟ زمین تیرے سبب سے کیا ہوئی ہے؟ بولیے کہ خدا کے سبب سے لعنتی ہوئی ہے. اس لیے کئی دفعہ لوگ جو ہے کلام کو جو ہے غلط انٹرپریٹ کر دیتے ہیں. خدا نے یہ اس لیے انسان کے سبب سے زمین لعنتی ٹھہری ہے. اس وقت سے انسان برابر خدا کی تخلیق کو آلودہ اور برباد کرتا چلا آ رہا ہے. قدرت کا توازن آپ دیکھیں بگڑ چکا ہے. قیمتی وسائل ضائع ہو چکے ہیں، توانائی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور تہذیبیں ایک بحران کا جو ہے وہ سامنا کر رہی ہیں. کتنا ٹکراؤ پایا جاتا ہے. خدا جو ہے ہسٹری کے اندر، انسانی ہسٹری کے اندر کیا کرتا ہے؟ وہ مداخلت کر سکتا ہے. اس نے یہ ماضی میں کیا ہے، وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے. دیکھیے اس کو سمجھیے. ہم جب تشریح کرتے ہیں
اس بات کو سمجھیے کہ خدا سلام میں جو کیا سو کیا اس نے، ٹھیک ہے، اسے پوری دنیا کو ڈبو دیا، لیکن اب وہ کیا کرے گا؟ وہ آگ کے لیے یہ محفوظ ہے دنیا، ٹھیک ہے، یہ ساری دنیا آگ سے محفوظ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، جو پطرس نے اس حصے کے اندر جہاں پر ذکر کیا ہے، یہ سمجھیے، یہ جانیے، انبیاء، رسولوں اور خود یسوع مسیح کی طرف سے وعدہ کیا گیا خداوند کا دن یقینی طور پر آئے گا۔ آمین۔ جب خداوند کا دن کہتے ہیں تو یہ عدالت کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے نوح کے زمانے میں طوفان آیا، جیسے سدوم و عمورہ کو آگ اور گندک برباد کر دیا تھا، یہ شروع ہی میں خدا نے اشارتاً یہ بتا دیا ہے کہ میں کس طرح سے کام کر سکتا ہوں۔ اور یہ دیکھیے کہ کس طرح سے اس نے تباہی اور عدالت کی ہے۔ پہلے اس نے کیا کیا ہے؟ پانیوں سے مارا ہے، اور اب وہ کس سے مارے گا؟ بولیے، آگ سے۔ یہ دنیا پوری کی پوری آگ سے محفوظ کر دی، یہ آگ کے لیے محفوظ ہے کہ یہ اس کا ایندھن بن سکے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، یا فلاں تباہ کر دے گا، یا ٹرمپ امریکہ تباہ کر دے گا، یورپین یونین تباہ کر دے گی، یا ساؤتھ کورین یا نارتھ کورین تباہ کر دیں گے، رشیا یا چائنا تباہ کر دے گا۔ نو نو نو، خدا کیا کرے گا؟ عدالت کرے گا۔ ہاللیلویا۔ لیکن ٹھٹھا کرنے والوں کے پاس ان کا جواب تیار تھا، تو پھر یہ دیری کیوں ہے؟ پھر یہ دیری کیوں ہے بھائی؟ مسیح کی آنی اور دنیا کی عدالت کا وعدہ صدیوں سے دیا جا رہا ہے اور ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ کیا خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے؟ آج کی دنیا یقیناً عدالت کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے، یہ رہنا ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پطرس نے اپنی تیسری دلیل پیش کی ہے، خدا کی مرضی رحمت بھری ہے، ٹھیک ہے، یہ تیسری بات ہے۔ دو باتیں، خدا کا کلام کیا ہے؟ بولیے، سچا ہے، پھر خدا کا کام مستقل ہے، اس میں تسلسل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھی خدا کا کام جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتا ہے، اس کے کام کے اندر آپ مداخلت دے سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور اب یہ دیکھیے کہ جو تیسری دلیل جو ہے، پھر اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا ہے؟ اگر وہ تباہ کرے گا تو پھر اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا ہے؟ یا پھر یہ تاخیر کیوں ہے، یہ دیری کیوں ہے؟ تو پطرس نے اس کو بے نقاب کیا، اس کی نادین جو ہے وہ بے وقوفی کو۔ وہ کیا ہے؟ وہ دنیا جو ہے وہ خدا کو اپنی صورت پر دیکھتے ہیں، جبکہ وہ یہ نظر انداز کر رہے ہیں کہ ہمارا خدا ابدی خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نہ تو کوئی ابتدا ہے، نہ کوئی انتہا ہے۔ انسان فانی ہے، اس کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں۔ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، یا تو آسمان میں یا جہنم میں، لیکن خدا ازلی اور ابدی ہے۔ آمین۔ اس کی نہ ابتدا ہے، نہ انجام، نہ، اور وہ ازلیت میں سکونت کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ انسان فانی ہے، اس کی ابتدا ہے، ہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ کہاں پر رہے گا؟ یا تو وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ، یا کہاں پر رہے گا؟ بولیے، آسمان پر۔ یہ بات یاد رکھیے کہ انسان مرے گا نہیں، ٹھیک ہے، روح نہیں مرتی، اس لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ یا تو جہنم میں رہے گا، ہمیشہ کی آگ میں جلتا رہے گا، یا پھر کہاں پر رہے گا؟ بولیے، آسمان پر وہ رہے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ خدا، پطرس نے جو بات کہی ہے کہ خدا کے نزدیک 1000 سال کیسے ہے؟ جیسے کل کا دن گزر چکا، جسے زبور 90:4 کے اندر لکھا ہے، جو دن کیا ہوا؟ گزر چکا ہے۔ جیسے رات کا ایک پہر، خدا کے نزدیک جو ہے 1000 سال کیا ہے؟ بولیے، ایک دن ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایسے جیسے ایک شام گزر جائے، جیسے رات کا پہر ختم ہو جائے۔ رات کا پہر 3 گھنٹے کا ایک پہر ہے، اور ایک ایسی جو آنکھ کی جھپکی، آپ جھپکی دی تو خدا کے نزدیک کیا ہو گیا ہے؟ وہ اندھیرا چھا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ٹھٹھا کرنے والے نہ تو خدا کی ازلیت کو سمجھے اور نہ اس کی رحمت کو سمجھے، ٹھیک ہے۔ اگر خدا مسیح کی واپسی اور خدا کے دن کو کیوں مؤخر کر رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ کام کرنے سے قاصر ہے یا اس کی مرضی نہیں ہے، وہ نہ تو دیر کر رہا ہے اور نہ ہی اپنے وقت سے پیچھے ہے،
زمین پر کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ طے کرے کہ خدا کب عمل میں لائے گا۔ یہ اس کی زمین ہے جو اس کے کلام سے قائم کی گئی ہے، یہ اس کا آسمان ہے جو اس نے قائم کیا ہے۔ اس لیے میں یا تو کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو تے میں، یہ کون ہے جو خدا کو صلاح کرے کہ یہ تخیر کون، یہ دیری کیوں ہے؟ بلکہ خدا کیا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، کسی ٹھٹھا کرنے والوں کے ذہن میں یہ سوال نہیں ہے آیا خدا چاہتا کیا ہے؟ اور وہ چاہتا یہ ہے خدا کہ گناہ گار نجات پائیں، ہاں یا نہیں؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ کوئی ہلاک نہ ہوئے، خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور حق کی پہچان تک پہنچے۔ تimotheus کے خط میں یہ آیت یا منفی اور مثبت دونوں پہلو ظاہر کرتی ہے، اور یہ مل کر یہ ہمیں یقین دلاتی ہے کہ خدا کو شریروں کی موت سے کوئی خوشی نہیں ہے۔ مریں گے شریر لیکن خوشی کوئی نہیں ہے۔ اور آپ رومیوں کے خط اس کا 11واں باب اس کی 32ویں آیت میں پڑھیں، وہ سب پر اپنی رحمت ظاہر کرتا ہے۔ اب جب سب نجات نہیں پائیں گے لیکن سب پر اپنی رحمت اس نے واضح کی ہے۔ اور یہ دیکھیے وہ 120 برس تک جو ہے وہ تحمل کر کے ٹھہرا رہا تاکہ جو ہے بچنے والے بچ جائیں، لیکن ان میں سے صرف 8 جانیں جو ہے وہ طوفان سے بچی ہیں۔ اس نے انسان کی بدکاری اور ظلم کو دیکھا اور چاہتا تھا فوراً دنیا پر عدالت لا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے غضب کو روکے رکھا اور اس کے بجائے نوح کو بھیجا تاکہ وہ منادی کرے۔ اس نے جو ہے وہ لوط کو وہاں پر قائم کیا تاکہ جو ہے وہ باز آ جائیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ ابراہیم نے ان شہروں کی شفاعت کی ہے، لیکن تو بھی سدوم عمورہ جو ہے تباہ ہوئے، اور ان میں سے صرف اور صرف جو ہے لوط، اس کی بیوی اور اس کے جو ہے بیٹیوں کو نکالا گیا، لیکن ان میں سے جو ہے صرف لوط اور اس کی بیٹیاں وہ بچی ہیں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں پطرس نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ٹھٹھا کرنے والے پیش کر رہے ہیں، یہ دنیا میں آپ کے کانوں تک بھی یہ گونج آتی ہے کہ کہاں ہے اس کا وعدہ آنے کا؟ زمین آسمان ایسے ہی چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، زمین کا نام لیں گے تو یاد رکھیے اس پر اس نے جو ہے زمین پر دونوں کام کیے ہیں، اس نے طوفان کو بھی لایا ہے، اس نے آگ کو بھی لایا ہے، لیکن اب یہ جو آسمان آپ کو نظر آتا ہے یہ خدا نے آگ کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ کیا کر سکے، اس زمین کے اوپر اس دنیا کو کیا کر سکے، وہ جو ہے آگ سے جو ہے وہ مٹا ڈالے۔ اس سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں، جیسے کہتے ہیں تاکہ ہر ایک کی توبہ تک کیا ہو جائے، وہ نوبت وہ پہنچ جائے۔ آمین۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے ذہن کو بدلیں۔ یہ توبہ کا ایکچولی مطلب ہے، یہ پچھتاوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو عام طور پر افسوس کیا جاتا ہے کہ میں پکڑا گیا، نہ ہی یہ خود کو ملامت کرنا۔ توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے، توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پچھتاوا میں پڑیا گیا، یا یہ ملامت خود کو ملامت نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کوئی مایوس کن کیفیت نہیں توبہ کرنا، بلکہ یہ ایک ڈسیزن ہے کہ آپ سوچ بدل رہے ہیں، آپ ذہن بدل رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ جب آپ توبہ کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب آپ ذہن بدل رہے ہیں اور آپ جو خدا کے تابع ہو رہے ہیں۔ سو آپ پطرس کی ان دلائل کو دیکھیے جو ٹھٹھا کرنے والے پیش کرتے ہیں کہ زمین کیوں قائم ہے، یہ قائم ہے، زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ پطرس نے دلائل دیے ہیں کہ زمین قائم ہے، ہاں قائم تھی، قائم ہے اور قائم رہے گی، لیکن اس نے قائم یا مداخلت کر کے دکھائی ہے۔ آسمان قائم ہے، ہاں قائم ہے، لیکن آسمان کو جو ہے اس نے اس لیے رکھا ہے تاکہ جو ہے وہ آگ کی شدت سے کیا جو ہے اجرام فلک پگھل جائیں گے۔ یہ کہا گیا ہے، یہ دلیل دی ہے۔ تیسری بات کیوں دیر ہے؟ وہ اس لیے دیر ہے تاکہ ہر ایک کی توبہ تک کیا ہو جائے، وہ نوبت پہنچ جائے۔ آمین۔ چنانچہ اس نے ان جھوٹے جو ہے نبیوں کو، استادوں کو جو ہے ان کی تعلیم کو رد کیا ہے، ان کے ٹھٹھوں کو، ان کے تمسکر کو جو کلیسیا کے اوپر لگاتے ہیں، جو ایمانداروں کو جو وہ کے سامنے آ کر مارتے ہیں، اور پطرس نے ان کا وہ جواب دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری بات ہے، وہ کب آئے گا؟ ہاں بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ چور کی طرح رات کو آ جائے گا۔
ٹھیک ہے، ہمارے خداوند بھی نے بھی یہی فکرہ استعمال کیا ہے، اور پولس رسول نے بھی یہ فکرہ استعمال کیا۔ متی کے انجیل میں آپ کو ملے گا، جب دنیا اپنے آپ کو محفوظ اور مطمئن سمجھ رہی ہوگی، محسوس کر رہی ہوگی، تب اس وقت خدا کا انصاف ہوگا۔ آمین۔ چور اپنے شکار کو پہلے سے اطلاع نہیں دیتا کہ وہ آنے والا ہے، جب وہ کہیں گے اطمینان اور سلامتی ہے، تو ان پر اچانک ہلاکت آ پڑے گی۔ کن کے اوپر؟ ٹھٹھا کرنے والوں، کن کے اوپر؟ تمسخر کرنے والوں کے۔ تو چنانچہ بائبل کیا بیان کرتی ہے کہ آسمان کیا کرے؟ تحلیل ہو جائیں گے، پگھل جائیں گے، اور ہر عنصر جل کر جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گا۔ زمین، اس کے کام کیا ہو جائیں گے؟ جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ اس لیے عزیز بہنوں بھائیوں، میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے تیار ہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جس مسیح نے کہا آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گی، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آمین۔ پترس نے جہاں پر دیکھا عظیم شور کا ذکر جو ہے، اس کے لیے یونانی زبان پتہ کیا ورڈ اس میں؟ سائیں سائیں کا نہیں ہے، ٹک ٹک کرنے والی آواز، ٹک 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 ٹک، جب بم پٹ اٹھاؤ، ٹک 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 ٹک، تو یہ کام ہونے والا ہے۔ ٹک 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 چل رہی ہے، یہ نہ ہو کہ ٹک ٹک جو ہے ہمارے کانوں تک نہ پہنچے اور پتہ چلے کہ ٹھا ہو گیا۔ اس لیے بڑی ضروری بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ اور جب یہ طوفان اور یہ آگ سے جلیں گے، اس کی آواز آسمانوں تک نہیں آئے گی جہاں پر خدا بیٹھا ہوا ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ سب کچھ نئے آسمان اور نئی زمین کے لیے جگہ بنانے کے واسطے جو ہے وہ تیاری خدا کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنا فیصلہ بھی کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں، پترس کے ان دلائل کو سنیے، سمجھیے اور جانیے، تاکہ کیا ہو سکے کہ اس طرح کی بات زمین پر کام آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور شادی کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، نہیں۔ تو جو کیجئے، آسمان کی طرف نگاہ کیجئے، زمین پر نگاہ کیجئے، خدا کے کلام کو سچا مان لیجئے۔ ویری سمپل۔ پترس ایکچولی کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا کے کلام کو کیا کر لو؟ ہاں جی، ایک ہفتے میں کتنے گھنٹے ہیں بولیے؟ ہاں 168۔ آپ اس ہفتے میں کتنا خدا کے کلام کو سچ مان کر یا پڑھنا شروع کیا ہے؟ میں پھر آپ کو بھارنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دیر ہو جائے، خدا کے کلام کی سچائیوں کو اپنے دلوں پر نقش کیجئے، اس کو لکھنا شروع کیجئے۔ آمین۔ روزانہ کیا کریں؟ کلام کو جو ہے لکھا کریں۔ کہاں پر؟ دل کی تختیوں کے اوپر لکھا کریں۔ خدا آپ سب کو برکت عطا کرے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔